मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मजीद करता रहेगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जिसका उन्वान है इलाही मंसूबा हिस्सा दोम, ये भाई अख्तर की एक पोस्ट थी जिसको हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। हमेशा की तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब पादरी शफीक कंवल साहब जो इन सवालात पर रोशनी डालेंगे। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का उन्वान है सर इलाही मंसूबा। इसके हवाले से मेरा पहला सवाल है आपसे, जो इलाही मंसूबा मसीही हजरात बताते हैं वो असल मंसूबा नहीं बल्कि असल मंसूबा मसीह की शादी और बच्चे पैदा करना था, इस पे वजाहत कीजिए। बड़ी हैरत की बात है कि इलाही मंसूबा जो क्रिश्चियंस ने बताया, जो मुफस्सरीन ने बताया, जो बाइबल कमेंट्रीज में दर्ज है जी और जो बाइबल में दर्ज है, भाई अख्तर साहब कह रहे हैं कि असल में वो मंसूबा नहीं है और जो भाई अख्तर बता रहे हैं वो सही मंसूबा है। ये कैसे हो सकता है? दरअसल आपको ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि मुसलमान जब भी बात करेगा वो इस्लामिक सॉफ्टवेयर उसके ज़हन में इंस्टॉल है और वो उसको पता भी नहीं होता। वो नादानिस्ता तौर पर वही मंसूबा वही बात कर देता है जो उसके लाशऊर के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है। मसलन ये शादी की जो बात है, मैं बताता हूँ क्रिश्चियनिटी का मौक़िफ़ इसके बारे में, लेकिन मुसलमान जब शादी की बच्चे पैदा करने की बात करता है तो आप फ़ौरन आप समझ जाएं कि ये इस्लामिक सॉफ्टवेयर ऑन हो गया या गलती से उसका बटन दब गया बेचारे का और बात वो क्रिश्चियनिटी पे करना चाहता है। दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस्लाम की कोई भी डॉक्ट्रिन आप ले लें, जितना आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, यू विल एंड अप इन कन्फ्यूजन। यहाँ भी यही है। अब देखें कि ये शादियाँ, एक बंदा 4 शादियाँ करे, आप एक दूसरे से बीवी भी तब्दील कर सकते हैं, आप उसके साथ हलाला भी कर सकते हैं, आप औरत के साथ मुत्ता भी कर सकते हैं, आपको हूरें भी मिलेंगी, एक एक बंदे को 70-70 मिलेंगी, आपको गुलमान भी मिलेंगे, तो ये फ्रिंज बेनिफिट है। अच्छा, आपको सील पैक शराब भी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी, सारी शराबो कबाब जो भी है वो फैसिलिटीज मुसलमानों के लिए अवेलेबल होंगी जन्नत में। उल्टा अच्छा, बाइबल में तो बहुत क्लियर है। मसीह यीशु से किसी ने सवाल किया कि एक औरत है, उसकी शादी होगी, उसका हस्बैंड मर गया और वो उसके दूसरे भाई से शादी कर लेती है, वो भी मर जाता है, तीसरे से करती है, एक वक्त आता है कि उसकी भी डेथ हो जाती है, बारी बारी वो 7 भाइयों से शादी करती है, 7 मर जाते हैं। सरकार हमें इस सवाल का जवाब दें कि रोज़े क़यामत उन 7 में से किसकी बीवी होगी? मसीह यीशु ने तो बड़ा क्लियर जवाब दे दिया था कि क़यामत में या आसमान पर ब्याह शादियां नहीं होंगी, वहाँ पर इंसान फरिश्तगान की मानद होगी। तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है हमारा। तो हाँ, एक बात बाइबल बहुत क्लियर कहती है कि शादी करना या ब्याह करना इज़्ज़त की बात है, तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट समझे कि बजाय इसके कि इंसान इधर उधर झांकता फिरे, बेहतर है कि वो इज़्ज़त वाला काम कर ले, शादी कर ले। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि हर बंदा ही शादी करे। अगर कोई नहीं कर सकता और शादी के बगैर रह सकता है और दयानतदारी से रह सकता है और खिदमत कर सकता है तो उसको करनी चाहिए जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मसीह की शादी के मुतालिक ये जो मंसूबा बता रहे हैं ये मसीहत के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि मसीहत सबसे ज़्यादा पनपती रही है और बढ़ रही है। आज भी मसीहत की तादाद बाकी मज़ाहिब से ज़्यादा है, तो इब्लीस के पास और कोई चारा नहीं रह जाता, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। मसीह यीशु पर भी ये इल्ज़ाम अब लगा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं इन्होंने लगाया, ये पहले ये सब कुछ होता रहा है लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। बाइबल मुकद्दस पर जितनी ज़्यादा आप तनकीद करेंगे बाइबल उतनी ज़्यादा निखर के सामने आती है। और मसीह यीशु पर तनकीद करने का मतलब है कि आप चांद पर थूक रहे हैं या सूरज पर थूक रहे हैं। चांद और सूरज पर थूकने का मतलब है कि वो थूक वापस लौट के आपके मुंह पे आएगा। यही हरकत इन्होंने की है।
آپ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع کی ذات کے متعلق 430 پیش گوئیاں، ان میں سے ایک پیش گوئی بھی ایسی نہیں ہے جن میں یہ ذکر ہو یا اشارہ ہو یا شائبہ تک پایا جاتا ہو کہ مسیح یسوع کی شادی ہوگی. نیور. بالکل. جو پیش گوئیاں وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع آئیں گے اور وہ صلیبی موت مریں گے، کفارے کی موت مریں گے اور گناہگاروں کی نجات کا بندوبست کریں گے. یہ منصوبہ. اچھا، پھر مسیح کے 182 کے قریب القابات ہیں جو ان کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے گئے. مثلا ان کو خدائے قادر کہا گیا، ابدیت کا باپ کہا گیا، سلامتی کا شہزادہ کہا گیا، سفرنگ سرونٹ کہا گیا، اور بھی بے شمار میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے ایک بھی ٹائٹل ایسا نہیں ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ اس کی شادی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے. یہ شادی اور بچے والا پیکج جو ہے یہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو شادی کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی عزت کی بات ہے، لیکن اسلام میں جو شادی ہے وہ ایک مذاق ہے، عورت کی تذلیل کا سامان ہے سارا شادی کا جو کانسیپٹ ہے. یعنی مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں شادی تو ہو گئی، تو طلاق کا پتہ کیا سسٹم ہے کہ آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق 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 تو شادی ہوگی، تو طلاق ہو گیا. حیرت کی بات ہے وہ عورت بیچاری کہہ رہی ہے کہ میں تو طلاق نہیں دینا چاہتی، لیکن دلہا میاں نے غصے میں آ کے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. سو مچ سو کہ ڈرامے کے اندر بھی کچھ اداکاروں پہ مولویوں نے فتوے ڈال دیے کہ بھئی اس نے چونکہ ڈرامے کے اندر فلم کے اندر یہ کہا تھا طلاق 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 تو اب طلاق لازم آ گئی ہے. تو اس سے آپ شادی کا کانسیپٹ دیکھ لیں کہ اسلام شادی کا کانسیپٹ کیا بتاتا. میں کہتا ہوں اگر اتنا ہی آسان ہے اور صرف 3 دفعہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو 3 دفعہ شادی 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 کہنے سے شادی کیوں نہیں آ جاتی؟ آدمی روڈ پہ جا رہا ہو، خوبصورت سی لڑکی دیکھی، اس کا بازو پکڑا اور بولا شادی شادی شادی، چلو جی. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں کرنے دیں گے. ایک وہ ہماری سمجھ سے باہر الٹا اعتراض بائبل پہ کر رہے ہیں. اب دلہا یسوع مسیح کو جو کہا گیا وہ تمثیل کے اندر کہا گیا کہ وہ 10 کنواریوں والی تمثیل سنی ہوگی. تو اس کا بھی مطلب جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ چرچ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، سست بھی ہیں اور ایکٹیو لوگ بھی ہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہے. مسیح یسوع کو کہا گیا دلہا اور کلیسیا کو دلہن کہا گیا، تو اس کا بھی مطلب یہ آل سمبولک ہے. سمبولک سے مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں بتا دی. الٹا اسلام کی دوبارہ پھر میں بات کر دیتا ہوں کہ اسلامک سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، وہ حوروں کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ حوریں 60 فٹ لمبی ہوں گی. اور بھی ایک بڑی عجیب سی روایت بیان کی، اب پتہ نہیں وہ حدیث ہے یا روایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کہتا میں گم ہو گیا ہوں جنگل میں، تو اس کو کہا جا رہا آپ جنگل میں نہیں ہیں. حور کہے گی آپ جنگل میں نہیں ہو، آپ میری 2 ٹانگوں کے درمیان ہو. آپ اندازہ کر لیں، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ کیا کیا. اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی شادی ہوئی تھی. تو اس موضوع پر اگر وہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو میرے ساتھ کر لیں کہ کیا مسیح کی شادی ہوئی تھی، اور پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم کر دیں گے. بالکل صحیح. سر بقول بھائی اختر کے، انہوں نے اناجیل کی بچی کچی شہادتوں سے شادی والا نظریہ قائم کیا، اس میں آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں 2 باتیں دونوں غلط کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شادی والا نظریہ اناجیل سے اخذ کیا. اناجیل اس قسم کی کوئی بات نہیں بتاتی. یہ جس طریقے سے اخذ کر رہے ہیں کہ احمد کی پگڑی محمود کے سر، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ فکرے اٹھا کے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اس طرح تو مجھے ہیر وارشہ دے دے تو میں کہوں گا وہ الہامی کتاب ہے، میں اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے تو آپ کو بتا دوں گا. ایک شعر میں سے 2 لفظ نکالوں گا تو میں آپ کو الہامی کتاب تیار کر دوں گا. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے انجیل کی بچی کچی حادثوں سے یہ مرتب کیا ہے کہ مسیح کی شادی ہوئی تھی، یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انجیل میں تحریف ہو چکی ہے.
انجیل اناجیل اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، اور چرچ قائم ہو گیا تھا، تو چرچ تسلسل کے ساتھ 2000 سال سے زمین پر موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے جی کہ کہیں پر بھی تحریف نہیں ہوئی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہ تحریف کا الزام لگا دیا، تو پھر 12 جگہ قرآن مجید سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، وہ تصدیق کیوں کرنی؟ اس کا مطلب آپ قرآن مجید کی ان سٹیٹمنٹ کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ تو اسلام کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، قرآن مجید میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو سابقہ کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور اور انجیل، یہی کتابیں ہیں۔ تو پھر آپ کی سٹیٹمنٹ اسلامی عقائد کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، ایکچولی دے آر کنفیوزڈ، ہر نظریے میں، ہر بات میں، ہر ٹاپک میں دے آر کنفیوز۔ اگر تو رٹا لگائی طوطے کی طرح آپ نے کو بات کرنی ہے تو چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، سرسری بات کر دی، چلو جی میرا یہ عقیدہ، میں یہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں، ان کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو they will be confused، اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اب میں جسارت کر لوں آپ کے وسیلے سے ان سے پوچھنے کا کہ قرآن مجید میں آیت الرجم ہوا کرتی تھی، وہ کہاں غائب ہوگی؟ اور حضرت عمر نے ایک مجمع کے اندر لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ کل کو کوئی مجھ سے گلہ نہ کرے، ہم قرآن مجید میں آیت الرجم پڑھا کرتے تھے، لیکن ابھی وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میں ابھی بھی یہ حدیث موجود ہے، اور جبکہ 18 واقعات ایسے ہیں، وہ بھی بخاری شریف میں مندرج ہیں، کہ حضور نے، رسول اسلام نے قرآن مجید کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق رجم کے کیسوں کا فیصلہ کیا۔ تو وہ آیت کے در ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ غائب ہے۔ صحیح۔ ابن ماجہ کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں بکری کھا گئی تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ آیتیں کدھر ہیں؟ وہ تو نہیں، ہمیں آپ کہتے ہیں تحریف ہوگی، وہ آیتیں کدھر ہیں؟ پھر الاتقان از جلال الدین سیوطی، وہ کہتے ہیں کہ شادی سے متعلق 3 صورتیں تھیں، سورہ طلاق، سورہ خلا، سورہ عقد۔ اب سورہ طلاق تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور جن کو ہونا چاہیے تھا سورہ خلا، سورہ عقد، عقد یعنی نکاح کی، وہ غائب ہے۔ ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ تو میں نے سرسری 3 چیزیں پوچھ لی ہیں، اگر آپ صرف یہی موضوع اسپیسیفکلی رکھیں تو میں آپ کو 20 اور چیزیں بھی بتا دوں۔ ہم پہ چلے تنقید کرنے کے، جی اناجیل جو بچی کچی رہ گئی ہیں ان سے ہم نے نظریہ قائم کر لیا۔ بھائی یہ بچی کچی نہیں ہے، آپ کا تو انجیل پہ ایمان بھی ہے، تو آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ بہرحال صحیح۔ اچھا، پھر حدیث کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ 14 لاکھ حدیثیں لکھی گئی۔ پہلی بات تو یہ 250 سال بعد لکھی گئی، اور پھر 14 لاکھ تعداد تھی ان کی۔ اب ان میں سے 8 ساڑھے 8 ہزار انہوں نے سلیکٹ کر لیے۔ تو آپ ہمیں کہتے ہیں جی یہ تحریف کے مرتکب ہیں، تو خود کیا کرتے ہیں؟ خود بھی ذرا سوچ لیں۔ جی صحیح سر، اسی کے ساتھ میرا ایک اور سوال آپ سے کہ مسیح یسوع کا مردے زندہ کرنا نظریہ قیامت نہیں، یا موت کے بعد کا اختیار نہیں، بلکہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کا منصوبہ تھا؟ بالفرض یہ دونوں باتیں اس میں موجود ہوں تو اس میں اختلاف والی کیا بات ہے، اور اس میں مطلب قابل اعتراض کون سی بات ہے؟ جی۔ آپ خدا کے منصوبے کو ہی نہیں سمجھتے، آپ خدا کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس آیت کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال ظاہر کرنے کی ہے۔ تو یہ تو اور جگہ بھی مسیح یسوع سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا، یہ جو شخص تھا اس کی بیماری اس کے گناہ کی وجہ سے تھی یا اس کے باپ دادا کی؟ تو مسیح نے کہا نہ اس کا گناہ نہ اس کے باپ دادا کا، یہ اس لیے ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو بے شک مسیح نے جتنے معجزات کیے اس کا
وہ خدا کا جلال ظاہر کر رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے وہ اپنا ہی جلال ظاہر کر رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مسیح یسوع نے پانی اور ہوا کو، طوفان کو حکم دیا کہ تھم جا، اور وہ تھم گیا، تو اس سے خدا کی ذات کو جلال نہیں ملا؟ اس سے مسیح کی ذات کو جلال نہیں ملا؟ جب 4 دن کا مردہ قبر سے باہر آ گیا، کیا خدا کی ذات کو جلال نہیں ملا؟ جب 5000 کو کھانا معجزانہ طور پر مہیا کر دیا گیا، کیا خدا کی ذات کو جلال نہیں ملا؟ جب یائر کی بیٹی کو مسیح یسوع نے زندہ کر دیا، جلال نہیں ملا؟ کیا 10 کوڑی جن کو حکم یہ تھا کہ آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کو شفا دے دی گئی، اور کیا خدا کے نام کو جلال نہیں ملا کہ ان کو اب اجازت مل گئی کہ اب وہ شہر میں رہ سکتے ہیں؟ جی۔ تو خدا کے نام کو جلال تو مل رہا تھا، مسیح کے سارے ایکشن سے خدا کے نام کو جلال مل رہا تھا۔ ایون مفلوج کو جب مسیح یسوع نے صحیح کیا، 38 برس کے ایک اس کو مریض کو ٹھیک کر دیا، جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا اس کو ٹھیک کر دیا، جنم کے اندھے کو بھی، جنم کے اندھے کی، اس کی آنکھ کا ڈیلا ہی نہیں تھا، جی جی، تو عورت جن کو 12 سال سے، بالکل بالکل، تو مسیح خدا کے نام کو جلال دے رہے تھے۔ بالکل۔ البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ قیامت اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، وہ کہتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارا تو ایمان لانا ہی بے فائدہ ہے۔ تو مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہے کہ موت تیرا ڈنک کہا ہے، اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ بالکل۔ تو مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، اب ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم بھی اسی طرح جی اٹھیں گے۔ تو قیامت کا تو نظریہ اسی پہ بیس کرتا ہے، بلکہ یہ تو میں مسلمانوں پہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہمارا قیامت پر نظریہ، تو آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ایویڈنس موجود ہے کہ چونکہ مسیح یسوع کو دفن کیا گیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو اس کا مطلب ان کے ماننے والے ہم لوگ بھی مردوں میں سے جی اٹھے گے۔ صحیح، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب یسوع نے مریم کو روتے ہوئے دیکھا تو یسوع کے آنسو بہنے لگے، یہ لو جی دھند صاف ہو گئی، اس پہ وضاحت کیجیے۔ جی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دھند صاف ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ مریم کو روتے ہوئے دیکھا تو مسیح یسوع کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یہ لامحالہ یہ کوئی عاشقی کا قصہ ہے، یہ کوئی ان کا لو افیئر چل رہا تھا۔ لو جی دھند بالکل صاف ہوگی، ہمیں تو کلیئر سمجھ آ گئی۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی کم عقلی کی بات۔ بالکل۔ مسیح یسوع کی آنکھوں میں 2 دفعہ آنسو آئے، اور اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ لازر مسیح یسوع کا دوست تھا، جی، اور مسیح یسوع کو پتا تھا کہ اس کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے۔ ہاں جی۔ تو 4 دن جب کسی مردے کو ہو جاتے ہیں تو یہودی نظریے کے مطابق اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ 3 دن تک تو اس کی روح اس کی چارپائی کے یا لاش کے ارد گرد رہتی ہے، چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کے اندر آ جائے اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ لیکن جب 4 دن ہو گئے اور مسیح یسوع نے جان بوجھ کر 4 دن گزارے تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو اور اس کی قدرت کا پتہ چلے۔ اب اگر 4 دن کا مردہ زندہ ہوتا ہے تو یہ یہودیوں کے لیے عجیب بات ہے، اور یہی مسیح یسوع نے معجزہ کیا۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ مسیح یسوع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں، انسان کو جذبات سے ملبس کیا گیا ہے، اور جذبات سے ملبس کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم ہنستے ہیں، اور وہ ہمارے چہرے سے ہماری خوشی ہے یہاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دکھ کی حالت میں ہے تو وہ دکھ بھی ہمارے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ ایون تھکاوٹ بھی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، نفرت بھی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کمپیوٹر کی سکرین ہے یہ خدا نے اسی طرح کی بنائی ہے۔ تو لازر کی موت پر مسیح یسوع کی آنکھوں سے آنسو آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، وہ کامل انسان تھے، اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یروشلم کو دیکھ کر مسیح یسوع روئے۔ یہ دراصل یروشلم کی اینٹوں کو دیکھ کر نہیں روئے تھے، وہ بنی اسرائیل قوم کی بدبختی پر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کے الفاظ کیا تھے اس سے پہلے۔ آتے ہی مسیح یسوع سے پہلے یوحنا نے بھی ایک بات کہی تھی کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا۔
پھر مسیح یسوع نے کہا کہ بھائی میں نے تو کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے خود نہیں چاہا۔ اب تمہارے ساتھ جو ہوا چاہتا ہے یہ تمہارا اپنا فیصلہ، تم نے خود اپنا فیوچر اپنی قسمت ڈیسائیڈ کر لیا بھائی، تو اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح یسوع کے کندھوں پر جب صلیب تھی تو عورتوں نے دیکھ کر بین ڈالنا شروع کر دیا، تو مسیح یسوع مڑے اور ان سے خطاب کیا کہ میرے لیے نہ رو، اپنے بچوں کے لیے رو۔ میں تو جیسا ہے یہ تو الہی منصوبہ ایسے ہی تھا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے مسئلہ، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری قوم کے ساتھ، تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک اور بات یسوع مسیح نے ان سے کہی کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہیں پہچانا، تو کاش کہ وہ اس وقت کو پہچان جاتے۔ جب یسوع مسیح نے پاکستان منتقل کرنے کی بات کی تو اس وقت بھی وہ اپنے وقت کو پہچان جاتے اور اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے، اپنی نیتیں تبدیل کر لیتے، تو ہو سکتا بچت ہو جاتی، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ اس لیے مسیح یسوع کو پتا تھا کہ سن 70 میں اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہوا اس پہ اگر میں وہ سٹوری بیان کروں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے گا، لیکن ابھی میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ منظر پہلے سے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو یہ کہنا کہ مسیح یسوع کی آنکھوں کے اندر آنسو لو افیئر کا ثبوت ہے، نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مسیح یسوع بھی کسی درخت پر دل بنا کے اس میں سے تیر گزارتے اور ضرور شاگردوں کے ساتھ اپنے لو افیئر کا ذکر کرتے، پہاڑی واد میں لڑکیوں کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے۔ مسیح یسوع نے تو اپنی زندگی میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو بات کی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھنا بھی نہیں ہے، تو یہ تو اس نظریے کے سراسر خلاف جاتی ہے بات۔ تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو مرضی اعتراض داغ دیتے ہیں، آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں، اور آپ خدا کی ذات کے بارے میں اس قسم کے الزامات داغ رہے ہیں، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، مبادا کہ وہ لوٹ کر تمہارے خدا کو برا کہے۔ تو آپ خلاف اسلام بات کر رہے ہیں۔ صحیح سر۔ ایک اور واقعہ ایڈیٹر سے بچ گیا ہے۔ یسوع مریم اور مارتھا کے گھر گیا، لا محالہ یہ شادی والا سلسلہ ہے، اس پہ اب وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے جناب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ الہی منصوبہ یہی ہے کہ مسیح یسوع شادی کرے اور بچے پیدا کرے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں تو اب چونکہ انہوں نے اسلام کو سچا ثابت کرنا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب واپس آئیں گے تو وہ شادی کریں گے، اچھا امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو جو وہ منصوبہ سوچ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے بائبل کو دیکھے جھوٹا ثابت کرنا، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو مسیحی لوگ ہیں ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمیں پہلے سے آگاہی دی گئی ہے کہ کوئی غلط تعلیمات دے، کوئی اس قسم کی باتیں کرے، ان پر یقین نہیں کرنا، بلکہ لکھا ہے کہ اگر جو خوشخبری تمہیں ملی اس کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کی خوشخبری دے، بلکہ وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ملعون ہو۔ تو ہم اس قسم کی باتوں کا یقین نہیں کرتے، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ جی ہاں، مریم کی وہ کہتے ہیں کہ شادی والا کہ جی اس سے تو ثابت ہوتا ہے ایڈیٹر سے یہ بچ گیا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مسیح یسوع نے جب مارتھا نے اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو میں تو کام کاج کر رہی ہوں، تو یہ تو آپ کی باتیں سن رہی ہے، تو مسیح یسوع نے ایک بات کی کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا۔ تو یہ کلام مقدس کی وہ ابدی سچائیاں تھیں جن کے بارے میں مسیح یسوع نے کہا۔ تو آپ کانٹیکسٹ کو کاٹ کر جب تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹی سیدھی تشریح کریں۔
بہت شکریہ سر آپ کا. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. مسیحیوں نے تھیولوجی کو بائبل پر فٹ کر کے تمام داغ دبے جو ہیں وہ دو دیے ہیں. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھیولوجی کا سبجیکٹ متعارف کروا کے بائبل کی خامیوں کو ٹھیک کر لیا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بائبل اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن تھیولوجی کے سبجیکٹس سے، یا یہ جو انہوں نے سیمنریز یا بائبل کالج کھولے ہیں اس میں تھیولوجی پڑھا کے، تو بائبل کی ویک باتوں کو اسٹرانگ کر لیا. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. تھیولوجی کیا ہے؟ بے شک ہم تھیولوجی پڑھتے ہیں اور پڑھا. تھیولوجی کیا ہے؟ تھیولوجی کا مطلب ہے الفاظ کی درست تشریح کر کے یا آیات کی درست تشریح کر کے خدا کی ذات تک پہنچنا. صحیح. یا اسٹڈی آف گاڈ. تو یہ تو نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ تو پازیٹیو بات ہے. اچھا، تو میں کہتا ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں وہی کام خود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ائمہ مجتہدین 4 جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی اسلام کی تشریح اپنی طرف سے کیا، اور ان کے 4 گروپ بنے ہوئے ان کی وجہ سے. حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی، یہ 4 بڑے گروپ بنے ہوئے. آپ ان سے پوچھیں یہ اسلامک تھیولوجی کی وجہ سے بنے ہوئے، یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنے. تو جو بات آپ خود کر رہے ہیں، اگر ہم تھیولوجی پڑھتے ہیں، مانتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بائبل کی خامیاں دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بائبل کی مشکل باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک سبجیکٹ ہے، تاکہ عام آدمی تھیولوجی اگر پڑھتا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ سکے. صحیح. بہت شکریہ سر ان سارے سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے بھائی اختر کی اس پوسٹ پہ. ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یقیناً آج کے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی یہ ہے کہ مسیح یسوع کی ذات پر شادی کا الزام بے بنیاد ہے. یہ اعتراض کرنے والوں نے مسیح کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. اسی پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے: جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا. جاتے جاتے وہی ایک بات جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں: سچ کو سنیے، سچ کو کھوجیے، سچ اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے. خداوند آپ سب کو برکت دے.